अस्सलामु अलैकुम। इन माय ओपिनियन विद अब्दुल सत्तार हाशमी की पहली एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद शहरियार अली। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ देर बाद ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच कुछ ही घंटों बाद खेला जाएगा। एक सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा या वन साइड मैच सामने आएगा, इसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं अब्दुल सत्तार हाशमी से, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल सत्तार हाशमी इस चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो चैनल है ये किसी कमर्शियल बुनियादों पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसका मकसद जो है वो आपको क्रिकेट और दीगर खेलों के हवाले से मालूमात फ़राहम करना है। और इन खेलों और क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आपकी आगाही में नहीं हैं, और जब आप इन वाक़यात को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज हम पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए जिम्बाब्वे की टीम जो है उसके क्या असरात होंगे हमारी क्रिकेट पर, और ये जो 3 मैचेस हमने उनके साथ खेलने हैं वनडे और उसके बाद T20, इसका क्या असर पड़ेगा हमारी क्रिकेट पर। तो इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं नाजरीन और मेरे शायकीन जितने भी क्रिकेट के यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि ये जिम्बाब्वे को जो हम बेबी टीम नहीं कह सकते, जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और इस पे इन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी खेले हुए हैं। इनकी बदकिस्मती सिर्फ ये है कि इनका क्रिकेट बोर्ड और इनका मुल्क जो है वो अपनी टीम को फाइनेंशियली इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इनकी क्रिकेट में डिक्लाइन आया है। अदरवाइज़ यहाँ पर प्लेयर्स तो बहुत इंटरनेशनल लेवल के आए हैं। आप जानते हैं कि ग्रांट फ्लावर और कैंडी फ्लावर जो हैं वो 2 भाई बहुत बड़े बल्लेबाज थे और एक अरसा दराज तक ग्रांट फ्लावर ने पाकिस्तान की बतौर बैटिंग कोच जो है वो कोचिंग की है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो इस लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि इस टीम में पोटेंशियल नहीं है या बेबी टीम है या इससे मुकाबला नहीं है। ये बड़ी कांटे की टीम है और मुकाबले करने की सकत रखती है। जहाँ तक पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में खेली जाने वाली क्रिकेट की बात है तो मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स बताना चाहूँगा, कुछ अदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आप देखिए कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में अब तक 17 टेस्ट खेले जा चुके हैं, जिनमें से 10 टेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं और 3 जो टेस्ट मैच हैं वो जिम्बाब्वे के हिस्से में आए, उन्होंने जीते हैं और टोटल 4 मैच जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। और अगर हम वनडे की बात करें तो वनडे में 59 मैचेस टोटल हुए हैं, जिसमें से 52 जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं, 4 जिम्बाब्वे ने जीते हैं और 1 मैच बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था, उसमें कोई हार जीत नहीं हुई थी, आप उसे टाई मैच कह सकते हैं। T20 में पाकिस्तान को बड़ा इस पे एज हासिल है। T20 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 11 के 11 की कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है और जिम्बाब्वे की झोली इस वक्त तक जो है वो खाली है। तो ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। जो टीम कल खेलेगी और उसमें बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं और बॉलर्स भी हैं और उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो स्क्वाड उतारा है उसकी बात सुन लें कि उसमें हमारे कोच मिसबाह उल हक ने ये कोशिश की कि नए लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया जाए। तो इस तरह से जो 21-22 रुकनी जो टीम अनाउंस की गई थी उसमें काफ़ी नए चेहरे हैं जिनको चांस मिलने की चांस मिलने का मौका है ये पर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कल सुबह जो मैच खेला जा रहा है उसमें हैदर अली नहीं खेल रहे, उसमें अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल रहे, उसमें मोहम्मद हफीज़ नहीं खेल रहे, और आपको पता है कि शादाब खान जो हैं वो पहले से ही ज़ख्मी हैं और वो पहले वनडे में दस्तयाब नहीं हैं। तो इस तरह से इन 4 बड़े नामों की एब्सेंस में 4 दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। जहाँ तक हफीज़ के खेलने का ताल्लुक़ है तो हफीज़ को इसलिए नहीं खिलाया जा रहा कि उनकी जगह एक नौजवान को मौका दिया जाएगा। हालांकि अगर आप देखें कि इंग्लैंड के दौरे पर हफीज़ की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, हालांकि हफीज़ पर बहुत दबाव है कि वो इस मौके पर क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, लेकिन उनका ख्याल है कि वो वर्ल्ड कप खेल कर क्रिकेट से फ़रागत हासिल करेंगे। इसी तरह अगर आप शोएब मलिक की बात करें तो शोएब मलिक भी अभी उनका कोई इरादा नहीं है रिटायरमेंट का और उनकी नज़रें भी T20 वर्ल्ड कप पर ही हैं।
تو حفیظ کو تو اس لیے نہیں لیا گیا. شاداب کو آپ کو پتا ہے کہ وہ انجری ہے, اس کی وجہ سے روہیل نذیر کو موقع دیا جائے گا. روہیل نذیر نے انڈر 19 میں بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اور وہ پاکستان ٹیم کے کپتان بھی ہیں, اور انہوں نے پی ایس ایل کے میچز میں بھی بہت عمدہ اننگز کا مظاہرہ کیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق اور حیدر علی آپ کو جانتے ہیں کہ حیدر علی ایک بڑا پوٹینشل والا کھلاڑی ہے اور اس کی بہت ساری صلاحیتیں ہیں, اور لیکن انگلینڈ میں ان کو تیسرے میچ میں موقع دیا تھا جہاں انہوں نے اپنا ڈیبیو جو ہے وہ 50 کے ساتھ کیا تھا, اور جو سٹروکس انہوں نے وہاں دکھائے ہیں وہ ایک بہت کلاسک اور عمدہ بلے باز کے سٹروکس تھے. تو بحیثیت ایک کمنٹیٹر کے یا تجزیہ نگار کے میری اس وقت یہ رائے تھی کہ یہ لڑکا پاکستان کے لیے لمبی کرکٹ کھیل سکتا ہے. تو صبح وہ نہیں کھیل رہے کسی انجری کی وجہ سے, اور ان کے ساتھ عبداللہ شفیق کے حوالے سے بھی یہ بات تھی کہ عبداللہ شفیق کو کھلایا جائے گا, لیکن وہ بھی اپنے کسی فزیکل پرابلم کی وجہ سے نہیں کھیل رہے. اب جو موقع ملنے والا ہے ان میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ عماد وسیم کے ساتھ گوہر کو اتارتے تو یہ ایک اچھا سپن بالرز کا کمبینیشن بننا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فاسٹ بالرز ہیں جس میں حارث ہوں گے, شاہین ہوں گے اور موسیٰ ہو سکتے ہیں, یا کوئی دوسرا بالر بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان ٹیم کو صبح جو ہے وہ 2 سپنر اور 3 فاسٹ بالرز لے کر میدان میں اترنا چاہیے. 2 سپنرز کا جو مطلب ہے یہ فلسفی پاکستان نے ہی انٹروڈیوس کروائی تھی. اس سے پہلے ون ڈے میں خاص طور پر کسی سپنر کو موقع نہیں دیا جاتا تھا, لیکن پہلی دفعہ لیگ سپنر کو پاکستان نے آزمایا, اور اس کے ساتھ بلکہ بعض میچز تو ایسے بھی تھے جس میں 2 لیگ سپنرز یا 1 لیگ سپنر اور 1 آف سپنر کو لیا جاتا تھا. آف سپنر جو ہے وہ اس وقت اس لیے مطلب غیر متعلقہ ہو گئے ہیں کہ اس میں جب سے دوسرے پر پابندی لگی ہے اس کے بعد آف سپن کی جو افادیت ہے وہ کافی حد تک کھو گئی ہے, تو جس کی وجہ سے آف سپنرز کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا. لیکن لیگ سپنرز کے پاس بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے, تو اس ورائٹی کے پیش نظر ون ڈے میں ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی بنیاد پر صبح جو ہے وہ 2 لیگ سپنر جو ہیں وہ کھلائے جانے چاہیے. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے کچھ ایسے پرابلمز کی طرف جو اس پہ کرکٹ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. جہاں تک بابر اعظم کی کپتانی کا تعلق ہے تو اس پہ کچھ لوگوں کو کنسرنز ہیں. بابر اعظم ایک عالمی سطح کے بہت اچھے بلے باز ہیں, اور لوگ تو ان کا کمپیریزن کوہلی کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی ان کے آگے لمبی کرکٹ کھیلنے کو ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیلیں گے اور لمبی کرکٹ کھیلیں گے اور لمبے اور اچھے ریکارڈز بنائیں گے. لیکن کپتانی جو ہے وہ ایک فل ٹائم جاب ہے, اور کوئی بڑا اچھا پلیئر جو ہے وہ بہت اچھا کپتان ثابت نہیں ہو سکتا. آپ سچن ٹنڈولکر کی مثال لے سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بیٹسمین تھے, لیکن بطور کپتان وہ ناکام ہوئے اور وہ سٹیپ ڈاؤن ہو گئے اور واپس اپنی ٹیم میں بطور بلے باز ہی آئے تھے. تو میرا خیال ہے اس موقع پر بابر اعظم کو ہم اگر اس اضافی ذمہ داریوں میں ڈال دیں گے تو اس سے ان کی بیٹنگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. کپتانی کے لیے گیٹس ہونا ضروری ہوتے ہیں. کئی دنیا میں ایسے کپتان بھی گزرے ہیں جن کی ذاتی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے, ہوتی رہی ہے, لیکن ایز اے کپتان وہ بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں. میں آپ کو آئن چیپل کی مثال دوں گا کہ آئن چیپل ایک دفعہ 5 میچز میں مسلسل کنٹینیوسلی 0 پر آؤٹ ہوتے گئے, لیکن وہ آسٹریلیا بورڈ نے آئن چیپل کو بطور کپتان مقرر رکھا کیونکہ بطور کپتان ان کی جو صلاحیتیں تھیں ان کا کوئی نعم البدل ان کے پاس نہیں تھا. تو یہاں بابر کے حوالے سے میں اگر ذکر کروں انگلینڈ کے میچ کا, کہ ایک میچ میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے, ہاتھ میں میچ تھا اور ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اس موقع پر شعیب ملک ان کی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے کچھ ٹپس دیے, تو جس کے بعد فیلڈنگ میں چینجز کی گئیں, بالنگ میں چینجز کی گئیں, اور اس طرح سے وہ میچ واپس اپنے ہاتھ میں لایا گیا. تو بابر اعظم کے حوالے سے ابھی یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ گریجولی ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور سیکھنے کے بعد آپ ان کو اس عہدے پر فائز کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تو کپتان ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پاکستان میں کپتان کا جو کرائٹیریا ہے اس کو شاید فالو نہیں کیا جاتا, دیکھا نہیں جاتا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ بورڈ والے کہ جو بڑا نام ہے اسی کو ہم لے کر کپتان بنا دیں تو کام چل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے نئے کپتان کی جو تلاش شروع ہو چکی ہوئی ہے,
اور اس نئے کپتان کی تلاش کا جو ہے وہ اظہر علی کو کرکٹ بورڈ نے جواب دے دیا ہے، بلکہ انگلینڈ کے آخری میچ کے بعد ہی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کپتان کے طور پر کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، آپ ایز اے بیٹسمین اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو ہم آپ کو ٹیم میں کنسیڈر کر لیں گے۔ تو کپتان کی تلاش ہے، اور ایک پاکستان کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے کرکٹ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس میں ایک پاکستان کے سابق کپتان نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں، احسان مانی صاحب ہیں، وسیم خان صاحب ہیں، ذاکر خان صاحب ہیں، ان کو انہوں نے یہ قائل کر لیا ہے کہ تینوں فارمیٹس میں ایک ہی کپتان رکھا جائے اور بابر اعظم کو ہی کپتان بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سابق کپتان تھے سرفراز احمد، ان کو کیوں تبدیل کیا گیا تھا؟ اچھی خاصی ان کی کپتانی جا رہی تھی، اور آپ کا یہ تجربہ اس وقت بھی فیل ہو گیا تھا کہ وہ T20 کے تو بہت اچھے کپتان ثابت ہوئے، انہوں نے 11 سیریز جو ہیں وہ مسلسل جیتی، اور ان کے دور میں پاکستان کی ٹیم نمبر 1 تھی، اور اس وقت پاکستان کی ٹیم نمبر 4 ہے، اور اگر ہم آگے کچھ میچز لوز کر جاتے ہیں تو یہ پوزیشن اور بھی ڈیکلائن ہوگی۔ تو اگر سرفراز کو T20 میں کپتان کنٹینیو کر دیا جاتا تو اس کے بہت اچھے اثرات تھے، ان میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو تبدیل کر دیا جاتا، اور اسی طرح سے ون ڈے میں بھی مطلب ان کی قیادت بہتر تھی۔ چلیں ٹیسٹ میں اگر آپ نے چینج کرنا ہی تھا تو ٹیسٹ میں ان کو ریپلیس کر دیتے، تو آپ نے کیا کیا کہ فوری ٹیسٹ ریپلیسمنٹ کی، تو جا کے آپ اظہر علی کو اٹھا کر لے آئے۔ اظہر علی تو ان دنوں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے، اور مصباح الحق ان کے گھر گئے، ان کو کھانے پہ انوائٹ کیا، ایک ریسٹورنٹ میں بلایا، وہاں ان کو آفر کی، اور اس طرح سے انہیں کپتان بنا دیا۔ تو 1 سال کے بعد آپ پھر وہی تجربہ دہرانے جا رہے ہیں۔ تو بابر اعظم ایک اچھے بیٹسمین ہیں، اور ان کے آگے لمبی کرکٹ پڑی ہوئی ہے، تو آپ کب تک ان کو ان آزمائشوں میں ڈالیں گے؟ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تینوں فارمیٹس میں ایک ہی کپتان جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں، آپ دوسرے کئی ممالک کی مثال لے لیں جس میں ہر فارمیٹ کا الگ الگ کپتان ہے، اور وہ بہت بہترین پرفارمنس جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ تو مصباح الحق کی جو پالیسی ہے وہ ڈیفینسو رہی ہے، کپتان کے حوالے سے بھی، اور ٹیم کے چناؤ کے حوالے سے بھی، اور پلینگ 11 کے حوالے سے بھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ مصباح اور بورڈ کے بیچ میں تعلقات جو ہیں وہ کسی حد تک خراب ہوئے ہیں۔ 1 سال پہلے تو مصباح الحق کو اتنے سارے عہدے دے دیے گئے تھے، اور اتنی ساری ان پہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی تھیں، اور اس وقت یہ بہت لاڈلے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ بغیر کسی کنسنٹ کے میٹنگ کی، تو اس کے بعد احسان مانی ان سے اچھے خاصے ناراض ہوئے، اور پھر ان سے ایک عہدہ جو ہے وہ چھین لیا گیا، اور اب یہ ہیڈ کوچ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور چیف سلیکٹر کا عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا۔ زمبابوے سیریز میں انہی سے کہا گیا کہ آپ ٹیم سلیکٹ کریں، اور انہوں نے کوشش کی نئے کھلاڑیوں کو لانے کی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ صبح بھی نئے پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں۔ تو مصباح الحق جو ہیں وہ اب ہیڈ کوچ ہیں، تو ہیڈ کوچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے لڑکوں کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو پریکٹس ہے یہ ہماری کرکٹ پر کیا اثر کرتی ہے۔ آپ اس کا تمام کا جو میں نے انالیسز آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس زمبابوے کی سیریز میں دیکھیے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ زمبابوے کی سیریز میں کہاں تک لاگو ہوتی ہیں اور کہاں تک لاگو نہیں ہوتی۔ بہرحال زمبابوے کی سیریز جو ہے وہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ ہوگی، لیکن میرے خیال میں میچز جو ہیں وہ کانٹے دار ہوں گے، اچھے میچز ہوں گے، اچھی کرکٹ دیکھنے میں آئے گی، اور یہ جو کرکٹ بورڈ افراتفری کا عالم برپا کر دیتا ہے، اس کو ذرا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ پہلے ملتان میں میچز تھے، پھر لاہور میں لے کے آئے، پھر یہاں سے پنڈی لے گئے، تو ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے نیوزی لینڈ جانا ہے، پھر اس کے بعد انگلینڈ کا دورہ بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی پاکستان آنے کی بات کر رہا ہے، 2022 میں آسٹریلیا نے بھی پاکستان آنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں کچھ مستحکم قسم کی پالیسیاں جو وہ اڈاپٹ کرنی ہوں گی، اور یہ موقع ہے زمبابوے کا جو اس وقت دورہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ اپنی مستقل مزاجی دکھا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے پیرامیٹرز فالو کر سکتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کامیابیاں ہیں وہ تسلسل سے چلیں، اور جو ہماری پالیسیاں ہیں وہ بھی تسلسل سے چلیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ اس تسلسل کو توڑ کر نئے تجربے کریں، تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو کل کے میچ کے بعد پھر آپ سے ملیں گے، اور کل کے میچ میں جتنی بھی اچھائیاں برائیاں ہوں گی وہ ساری پھر انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، اور پھر جو اس سے اگلا ون ڈے سنڈے کو ہونے والا ہے اس کے پر بھی بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔